अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अल्लाह के प्यारे बंदो। आज थोड़ी सी बात करते हैं अल्लाह के मुतल्लिक। अच्छा, मैं ये बातें क्यों करता रहता हूँ? देखें, एक दो तरीके होते हैं। एक कुछ लोग होते हैं जो डर से खौफ से मान जाए, अल्लाह ताला ने उनके लिए भी किया है। मेरी अप्रोच है, मैं चाहता हूँ जैसे मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा है या जो भी, तो वो मोहब्बत है। मतलब एक तरीके आप किसी इंसान को इतनी मोहब्बत दे दो, इतनी कि जब वो आपकी नाफरमानी भी करे तब भी उसको बुरा लगे, उसके अंदर गिल्ट पैदा हो, और वो भी इस वजह से कि यार इतनी मोहब्बत करने के बावजूद मैं ये करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए इतनी हमसे मोहब्बत की कि जो समझ जाएगा ना वो गलत रास्ते छोड़ देगा। नहीं भी छोड़ पाता ना तो बार बार जाएगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है, इस बात का उसे यकीन हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से बात शुरू करें, एक बड़ी प्यारी आयत कुरान की, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। क्या खूबसूरत, मतलब आप देखें अल्लाह ताला ये खूबसूरती से जो बात कर रहा है वो अपने फरमाबरदारों से नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ये बात अपने नाफरमानों से कर रहा है। क्या कहता है अल्लाह? या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो। जुल्म, इसका मतलब अल्लाह को पता है कि इंसान गुनाह करेगा और अपनी जान पर जुल्म खुद करेगा, तो अल्लाह ने उनसे बात कितने प्यार से कर रहे हैं। या इबादी अल्लज़ी, ऐ मेरे बंदो, वो बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। क्यों? आगे, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे जो तुम गुनाह करोगे उनको माफ कर देगा। या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह गफूर रहीम, बख्शने वाला, मेहरबान है। अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अल्लाह ने मुख्तलिफ हर जगह क्यों ये बात कही। फिर अगर यहाँ पे गुनाह की वो माफ करने की बात कर दी, एक और जगह वहाँ बात कर दी ना, इल्ला मन तौबा, हाँ, इल्ला मन तौबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, कि जब तुम अपने गुनाहों पर तौबा कर लोगे और अपने अमाल सही कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। इसका मतलब विद इन अ सेकेंड, जहां आप गुनाहों की पस्ती में सबसे ज्यादा गुनाहगार हैं, वहीं एक तौबा से आप सबसे ज्यादा नेक बन सकते हैं। अब ये इतना कुछ, इतनी नेक, अल्लाह ताला का मोहब्बत, इतना सब कुछ क्यों था? इसलिए कि यार अल्लाह को पता है मेरे बंदे मुझसे मायूस हो जाएंगे। अब मायूसी क्या है? अब मायूसी ये है कि हमें यकीन ही नहीं है। हमें मायूसी ये है कि हम लोग अल्लाह ताला से मायूस ऐसे हो जाते हैं कि यार ये हमें कुछ नहीं मिला तो बस नहीं मिला, मायूसी। अच्छा, हमारी जिंदगियों में टेंशन है तो मायूसी। ये कैसे जिंदगी जा रही है? मायूसी। यार तवक्कल कहाँ है हमारा? क्या है तवक्कल? तवक्कल तो ये था, जो असल था वो ये था कि अल्लाह जब हर चीज को बनाने वाला, करने वाला मौजूद है तो हमें तो टेंशन होनी नहीं चाहिए थी। जब जो है ना मायूसी, वो मायूसी तो गुनाह है, मायूसी तो बनती ही नहीं थी। कुछ अगर हमें नहीं मिला तो हमें तो ओपन हो जाना चाहिए कि या अल्लाह हम तो ओपन है, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो जो मर्जी कर हमारे साथ। जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है कि इंसान को अपनी इज्जत की परवाह होती है, टेंशन कि यार मेरे साथ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, मेरी इज्जत कम ना हो जाए, इस तरह, क्योंकि उस वक्त उसको ये है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में, तो किसी वजह से ये अल्लाह ताला नाराज हो गया, यूं हो गया, तो वो ये ऐसा ना करते कि हमारी इज्जत जो है खराब हो जाए। अच्छा, अगर वही बात हम अपने माँ बाप के बारे में सोचें, तब उस किसी को टेंशन नहीं है कि हम माँ बाप को नाराज भी कर दें, माफी भी ना मांगे, हम बेशक खफा रहें, तब भी ये हमें टेंशन नहीं कि वो हमारी इज्जत की कोई बात आउट कर देंगे या हमारी कोई ऐसी बात करें जो इज्जत पे आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप हैं, यकीन है। अच्छा, जो अल्लाह है जिसने बनाया, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जो आपसे ज्यादा आपसे प्यार करता है, उस पे शक है कि यार ये हमारी इज्जत की शायद हिफाजत ना करे, शायद ये हमें वो ना दे जो हमें पसंद है और वो दे दे जो उसको ठीक लग रहा है। यार कैसी अजीब बेईमानी वाली बातें हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि जो अल्लाह हमें देगा वो अल्लाह अपनी मर्जी से खुशी से दे रहा है,
ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے یا ہماری اس میں خوشی نہیں ہے۔ یار جب آپ لوگوں کے ماں باپ آپ کی خوشی کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کیا اللہ آپ کی خوشی کا خیال نہیں رکھے گا؟ جس دن یہ یقین ہو گیا نا پیدا، تو وہی بات کہ اللہ ہر انسان کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب وہ گمان پیدا ہو جائے گا جیسا ہوگا ویسا ہی۔ اب جس شخص کا گمان یہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرا وکیل کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، میرا ولی دوست ہے میرا اللہ، تو اس کا اللہ دوست بھی ہوگا، ولی بھی ہوگا، وکیل بھی ہوگا اور حفاظت محافظ بھی ہوگا۔ تو اس کو وہ بات آتی ہے نا کہ ایمان والوں کو نہ ڈر ہوگا نہ خوف، تو ایمان والے کون ہیں؟ وہی ایمان والے ہیں نا جن کو اللہ پہ یقین ہے، تو ان کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ ان کو کون سا ڈر کیا ہے؟ ہمارے رزق کا، وہ اللہ نے وعدہ کر دیا، پیسوں کا اللہ نے کہہ دیا جتنے دو گے اس سے 10 گنا دوں گا، سخی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تو سخی سے سب سے زیادہ محبت ہے، تم خرچ کرتے جاؤ اللہ دیتا جائے گا۔ اور ٹینشن کیا ہے؟ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہمیں ملے گا، تو اللہ کہتا ہے تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا، تم چاہو گے وہ، تم تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تو سب مل جائے گا۔ کیا ٹینشن ہے؟ اب بتائیں کیا ٹینشن رہ گئی؟ یار ٹینشن ہی اس لیے بے ایمانی کی وجہ سے سب کچھ، یہ بے ایمانی ختم ہوگی اور توکل اللہ پہ ہو گیا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بہت ہی خوبصورت بات جو میں کرنے لگا تھا میں کہ یار گناہ ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ گناہ میں ہو جاتا ہے۔ اب اصل جیت اور اصل ہار کیا ہے؟ اصل ہار گناہ کرنا نہیں ہے، اصل ہار ہے گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو گناہ کر کے اس پر ندامت ہو کر رو کر میرے پاس آ کے آنسو بہاتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جہاں مجھے معافی مل سکتی ہے، جہاں میں ریسٹور ہو سکتا ہوں، کہ کپڑے نہیں دھوتے تو اسی طرح اپنے آپ کو دھلوانے کیوں نہیں جاتے؟ پھر ہمارے اندر آ جاتا ہے کس منہ سے جاؤں؟ تو جس منہ سے گناہ کیا اسی منہ سے جاؤ۔ یار جب ہم نے اسی منہ کے ساتھ گناہ کیے تھے، نافرمانی کی اللہ کی، تو اسی منہ کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب ایک چانس کی بات یاد آ گئی کہ دیکھیں کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے، میں خود نہیں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، ہم سب اپنے معاملے میں اپنی زندگیوں میں چل رہے ہیں، گانے ہر چیز بہت کچھ چلتا ہے۔ اسپیسیفکلی گانوں پہ میں کیا بات کر رہا تھا کہ اول تو پہلی کوشش تو یہ کریں کہ اپنے گھروں میں اونچی آواز میں گانے نہ چلائیں۔ پہلی بات تو یہ کوشش کریں۔ کچھ جگہوں پہ روزمرہ کا معمول ہوتا ہے سننا وغیرہ، اس چیز کو ختم کر کے آپ یہ کر لیں کہ چلیں ہر بندہ اپنے پاس الگ پہلے ایک سٹیپ لے آئیں کہ اونچی آواز میں پورے گھر میں گانے نہ چلیں۔ جب اس سٹیپ پر آپ آ جائیں گے نا تو اگلا سٹیپ یہ کریں کہ دیکھیں ہاں میں بھی سن لیتا ہوں، میرے کانوں میں پڑ جاتے ہیں، ہاں میں بھی سن لیتا ہوں، میں اس بات پہ انکار نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہوں، کبھی کبھار سن لیتے ہیں، لیکن میں بھی بشر ہوں، میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور میں بھی ٹھیک راستے پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو بھی لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اصل کیا ہے۔ دیکھیں اکثر جو مین مسئلہ ہے نا، جب ہم فارغ ہوتے ہیں نا، یا کوئی ایسا کام، کوئی ڈرائیونگ یا کوئی کام اپنا، کوئی میتھس یا اس طرح کوئی بھی چیز کرنا ہے، تو کانوں میں گانے لگا کر کرنے کی عادت ہوتی ہے ہماری۔ یہ عادت ختم کر دیں، یقین مانیں، یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، جب ہم یہ عادت ختم کر دیں گے نا کہ کوئی کام فارغ کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے گانا سننا ہے، تو وقت ہی نہیں بچے گا گانا سننے کا۔ آپ اپنی لائف کا انالیسس کر لیں، آپ گانے کب سنتے ہیں؟ جب آپ فارغ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ گانا لگا لیے۔ صرف یہ ختم کر دیں اپنی زندگیوں میں سے، گانا ختم ہو جائے گا۔ گانے سننا ختم، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا سننے کا کہ میں کیا سنوں، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اسپیشلی بیٹھے ہیں اور کہ اب گانے سننے بیٹھے، یہ بہت ریئر ہے۔ کوئی فنکشنز وغیرہ ہو یا آپ کا کوئی مطلب کوئی ایسا کوئی فنکشن، عید وغیرہ، اس پہ ہی کوئی ایسے سینز ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پہ زندگی میں جو ہم روز گانے سن رہے ہیں، سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا اس پہ۔ ہمیں تو پہلا سٹیپ تو لیں کہ یار ہم لوگوں نے ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اس طرح گانے نہیں سنیں گے کام کرتے ہوئے، اسپیشلی جب بیٹھ کے سنیں گے تو چلو ٹھیک ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، ریئر ہے، 1% ہے کہ پورے لائف میں آپ اسپیشلی بیٹھے اور وقت نکال کر کوئی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پلیز اس کو ختم کر دیں، ایک پہلا سٹیپ یہ لیں۔ اور دوسرا میں جو کہنے لگا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت تعلیم سے بات کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، اور اے داؤد اگر میں اپنے نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو اپنے فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں گا۔ سبحان اللہ، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ عظیم ہے، رحمان ہے، اتنی محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا ہے اس کی محبت کو۔ مسئلہ یہ نہیں کہ گناہ ہو، جب گناہ ہو واپس چلے جاؤ، جب گناہ ہو واپس چلے جاؤ۔ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں آتی، غلط پڑا تھوڑا سا، مجھے بھول گیا بیچ میں، خیال، لیکن جو بات ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے۔ اب ایک بڑی خوبصورت میری زندگی کی ایک جو میں نے سنی، اور اگر وہ میں نہ سنتا تو شاید کبھی بھی میں
سیدھے راستے پہ نہ رہ سکتا. اور وہ یہ کہ ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک شخص شرابی تھا لیکن دل میں اللہ تھا اس کے. وہ شراب پیتا تھا تو توبہ اس نے کی. اس نے کہا پکی توبہ، یا اللہ اب میں کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، قسم سے میں کچھ نہیں کروں. ایک دن گزرا اور مجبور ہو کر اس نے شراب پھر پی لی. وہ پھر توبہ کرنے چلا گیا، پھر مصلی بٹھایا، پھر توبہ کی کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، بس یہ آخری حد ختم. اس نے پھر شراب پی لی. جیسے شراب پی اس نے پھر توبہ کی. اب اس کا معمول یہ بن گیا کہ وہ ادھر شراب پیتا تھا ادھر توبہ، ادھر شراب پیتا تھا ادھر توبہ کرتا تھا. پھر ایک وقت آیا جب اس نے کہا کہ یار میں کیسا انسان ہوں، یہاں میں گناہ کرتا ہوں یا میں توبہ کرتا ہوں، میں نہیں ٹھیک ہو سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں ٹھیک ہوں گا، اور میں کس منہ سے اللہ سے توبہ مانگوں. اس نے توبہ کرنا چھوڑ دی. اور جیسے ہی اس نے توبہ کرنا چھوڑی تو اللہ نے اپنے کسی نیک بندے کو، اب اس کا ریفرنس ظاہر نہیں پتا اتنا، تو اللہ نے اپنے نیک بندے کو اسپیشلی پیغام بھیجا. اس کو کہا اس شخص کے پاس جاؤ اور یہ میرا پیغام دو. اور وہ شخص اس شخص کے پاس گیا اور اسے جا کر اللہ کا پیغام دیا کہ اے بندے، اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے بندے، جب میں تجھے معاف کرتا ہوا نہیں تھکا تو کیوں معافی مانگتا ہوا تھک گیا. یہ بات میری زندگی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں اور آج تک اس میں کہ یار وہ جب ذات کہہ رہی ہے کہ میں نہیں تھک رہا تو اے بندے تو کیوں تھک جاتا ہے. کیسے عجیب انسان ہے ہم کہ معافی بھی نہیں مانگ سکتے، معافی مانگتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں. گناہ کرتے تو نہیں تھکتے لیکن معافی مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں. اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں، کوئی ٹھیک نہیں ہے، میں بھی ٹھیک نہیں ہوں، کوئی نہیں ٹھیک، لیکن اگر صرف یہ اپنا لیا ادھر گناہ ہوا ایک سیکنڈ سے پہلے فوراً گئے، فوراً نماز، فوراً توبہ، یہاں گناہ ہو یہاں توبہ، زندگیوں کا معمول بھی بنتا ہے. بنا لیں یہ نہیں چھوڑنا ہے تو یہ گناہ کرنا چھوڑنا ہے، ورنہ گناہ کر کے توبہ کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ بھی ایک دن چھڑوا دے گا. اور توبہ کی آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہے توبہ کی شرائط کے لازمی مصمم ارادہ ہو، آئندہ نہیں ہوگا، اور دل میں یہ اپنا جو کیا ہے اس پر ندامت بھی ہو. بس یہ شرطیں ہیں. یہ توبہ کرتے رہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر دیں تو بے شک جتنی مرضی مرتبہ تو ٹوٹ جائے. حدیث ہے نا کہ اے بندے تو اگر دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کر کے بھی توبہ توڑ کر توبہ کرے گا تب بھی تم مجھے محبوب ہے. تو جب اللہ نہیں کہہ رہا، توبہ پہ پابندی نہیں ہے، تو ہم کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ کریں، توبہ کرتے جائیں. بس یہی ہمارا مقصد ہے زندگی کا. جب تک وہ نہیں چھوٹ جائے، جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی، توبہ کرتے جائیں. اور ایک بات لازمی اپنی زندگی میں اپنا لیں. پلیز اس بات کو سمجھیں، انالیسس کریں کہ ہماری زندگی میں ایسا کیا ہے، شیطان کا کون سا وار ہے. شیطان کبھی نہیں چھوڑتا پیچھا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، پس تم اسے دشمن سمجھتے رہو. تمہیں دشمن سمجھنا پڑے گا کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اور دیکھیں وہ کیا چال چل رہا ہے، اور اس کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، رحمانیت. فوراً جائیں، توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا. اور یہ شیطان کی ہار ہے کہ وہ جہنم میں نہیں لے جا سکا. جتنے اس کے شیطان کی وجہ سے گناہ ہوئے، اللہ نے تو ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو سوچیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جہاں اس نے اتنا نیچے لانا تھا، ہم یہاں سے جب نیچے آئے تو الٹا اتنے اوپر چلے گئے. اس بات کو سمجھنا پڑے گا ہمیں. میری کوشش یہی ہے کہ میں جتنا سمجھا سکوں سمجھا لوں، اور اللہ مجھے بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں بھی ٹھیک کر سکوں. ایک بات جاتے ہوئے لازمی کہوں گا، جب اللہ کے ہمارے پہ اتنے احسانات ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی، امت محمدیہ بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا. وہ امت ہے ہم جن پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے. اور جب تک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہیں داخل ہوگی، تمام امتوں پہ جنت حرام ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس امت میں پیدا ہوئے. اور لیکن ایک بات سوچیں، اتنے احسانات، اس نبی کی امت، جس ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ایسی کہ وہ مانگ سکتا تھا اپنی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں مانگی، قیامت کے دن مانگیں گے. اور ہم یہ اس امت کی شفاعت بخشش کے لیے مانگیں گے. اور اس نبی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے. یہ بحث تو بہت الگ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، فرض ہے. زندگی میں ایسا کیا ہے ہمارے پاس جو ہم قیامت کے دن دکھا سکیں گے کہ اے میرے نبی، یہ میں نے آپ کی سنت کو آگے لے کر چلا تھا. اے نبی، یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ آپ ہمارے نبی ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. یہ بات کی بحث الگ ہے کہ وہ یہ سنت ہے یا فرض ہے.
ایٹ لیسٹ کچھ تو ایسا ہو جو قیامت کے دن کہہ سکیں اللہ نامہ اعمال خالی ہے بے شک، لیکن اے اللہ تیرے نبی کی سنت داڑھی میں نے اپنے چہرے پر ہمیشہ رکھی، صرف اس لیے رکھی کہ تیرے نبی کی سنت تھی، تیرے نبی نے رکھی تھی تو میں نے رکھ لی۔ اے اللہ میں شلوار قمیض اس لیے پہنتا ہوں کہ تیری نبی کی سنت ہے، اے اللہ میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں کہ تیری نبی کی سنت ہے۔ بہت سی سنتیں جہاں میں بھی عمل نہیں کرتا، جہاں سارے جو بہت سے لوگ ہم ہیں، لیکن پلیز اگر کوئی ایک ایسی چیز مل رہی ہے جو 24 گھنٹے آپ کا ثواب پہنچا رہی ہے، 24 گھنٹے اس کا ثواب مل رہا ہے، تو پلیز۔ اور ایک حدیث لازمی یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، شاید نان مسلم تھے، جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، کلین شیو تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن جب وہ شفاعت نصیب کر رہے ہوں، جب وہ بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہوں، تو ان کے امتی کچھ ایسے ہوں جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہوں، تو وہ کہیں ان سے منہ نہ پھیر لیں۔ صرف یہ اتنی سی بات ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ بات چھڑی ہے تو دوسری طرف کہ اللہ نے عورت کو جب پیدا کیا تو فرشتوں تک کو اجازت نہیں دی دیکھنے کی، اللہ نے مکمل لباس میں پیدا کیا۔ اما ہوا کو جب پیدا کیا مکمل لباس میں پیدا کیا، پردے میں رکھا، ہر وقت پردے میں رکھا، فرشتوں سے پردہ کروایا۔ اللہ نے عورت کو ہمیشہ پردے میں رکھا، چھپا کر رکھا، ہر چیز سے چھپا کر رکھا، کیونکہ اسلام میں عورت کو قیمتی بنایا ہے۔ آپ کا موبائل قیمتی ہو تو آپ اس کو کور چڑھا کر رکھتے ہیں، فرنٹ سے بھی، بیک سے بھی، پھر اوپر کور۔ آپ کی کوئی سونے کی انگوٹھی ہو تو آپ اس کو باہر نہیں پہنتے، آپ کی سونے کی چوڑیاں وغیرہ ہو تو آپ باہر جب سڑک پہ جا رہے ہیں باہر اس طرح نہیں پہنتے کہ کوئی دیکھے گا تو چوری ہو جائیں گی۔ جو قیمتی چیزیں ان کو سنبھال کر لاکر میں رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نزدیک قیمتی چیز ہے اس کو ہم نہیں چھپاتے، جو اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، جسے اللہ نے خود کبھی نہیں، فرشتے کیا ہیں ان پر تو کوئی نفس بھی نہیں ہے، ان سے تک چھپا کر رکھا، اللہ نے ہر جگہ چھپایا، تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی چلاتے ہیں کہ کوئی نہیں یہ میری زندگی ہے، جبکہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی زندگی اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے اگر خوبصورت بنایا ہے، اللہ کے نزدیک ہم لوگ قیمتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کا پردہ نہیں کرتے، چھپا کر نہیں رکھتے، ہمارا دل نہیں، ہم نے فیشن نہیں کرنا۔ جبکہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اصل خوبصورتی قیمتی چیز کی چھپا کر رکھنے میں ہی ہوتی ہے، اور آپ خود بھی ایسا ہی کرتے ہیں اپنے موبائل یا اپنی سونے کی انگوٹھی یا جو بھی قیمتی چیز ہے اس کے ساتھ، تو جو آپ قیمتی ہیں اپنے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ کوئی میری بات بری لگی ہو تو معذرت، اور یہ کہ اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور یہ کہ اس تک میری بات لازمی پہنچا دے جو یا نہیں، ہم سب کا فریضہ ہے کہ بات آگے تک پہنچے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔